अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है, 24 दिसंबर है। साल ख़त्म होने में शायद 5 दिन रह गए हैं और सन 2023 है। और शुनीद ये है कि सन 2024 के फरवरी की 8 तारीख को पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात होते हैं नहीं होते, इसके ऊपर बहुत सारी आरा हैं, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह चुकी है कि इसके ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंतखाब ना हो सके। इतवार के रोज़ मैं कोशिश करता हूं कि उस दिन हालात हाजरा से हटकर कुछ ऐसी बात की जाए जो करंट अफेयर्स के ऊपर कम डिस्कशन हो, लेकिन ऑफ कोर्स हर जो बात है, टॉपिक है, वो करंट अफेयर से मिलता हुआ है। तो आज के मौजू जो हैं वो दो हैं। एक मौजू है इमरान खान या पीटीआई कह लें, और दूसरा मौजू है काजी फैज़ ईसा या उसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह लें, क्योंकि हमारे मुल्क में चाहे आप इसको पसंद करें या ना करें, चाहे वो सियासत है या अदालत है, दोनों जो हैं वो शख्सियात के साथ बंधी हुई हैं। जिस तरह का लीडर होता है उस तरह का उस इदारे का हाल हो जाता है। बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान इस वक्त जो इमरान खान के साथ जो लफ्ज़ एक या जहन में आता है, एक अगर किसी लफ्ज़ में कहा जाए कि बयान किया जाए इमरान खान, तो बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है या बेस्ट जो लफ्ज़ है, जो एक वर्ड है जो एक्सप्लेन कर देगा इमरान खान की ज़ात को, वो है रेजिलियंस, जिसे उर्दू में हमीयत भी कहते हैं। इमरान खान की जो रेजिलियंस है, और ये रेजिलियंस इमरान खान से पीटीआई में है, जो इस वक्त पीटीआई जिसे आप कह सकते हैं कि बची कुची पीटीआई रह गई है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा कि हर हमारे यहाँ जो इदारा है वो अपनी लीडरशिप से पहचाना जाता है, वो अपनी डायरेक्शन लीडरशिप से लेता है और चलता भी लीडरशिप से है। तो इस तरह से जो सियासी जमातें हैं वो अपने लीडर के साथ चलती हैं। जिस तरह अगर आज पीएमएलएन के लीडर्स जो हैं उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा तर्क कर दिया और वो एक नए चापलूसी वाली पॉलिसी में चले गए, तो पूरी जमात उस रंग में ढल गई। इमरान खान साहब की इस वक्त जो रेजिलियंस है वही पीटीआई के साथ रिफ्लेक्ट होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने नज़र आई है कि अगर आप इस पर नज़र दौड़ाएं, 9 मई के बाद से, पहले से भी कुछ सख्तियां थी, कुछ लोग तोड़े जा चुके थे, लेकिन 9 मई के बाद जो बयानिया बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ये कहा जाए कि शराजा बिखेर कर रख दिया गया, तो गलत नहीं होगा। इसकी जो फर्स्ट टीयर जो थी या टॉप टीयर है या इवन सेकंड टीयर है, उसमें 80% लोगों को उखाड़ पिछाड़ दिया गया। पार्टी के जिसे कहते हैं जी टोटे टोटे कर दिए गए। इसके अंदर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जय्यद उलमा, जगादरी किस्म के सियासतदान और बहुत ज़्यादा नारे मारने वाले लोग थे, उन सबको तोड़ फोड़ दिया गया। ज़्यादातर को तो हर किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, बयान दिलवाया गया। कुछ लोगों को तो इस हद तक मगलूब कर लिया गया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे सच्चे जो है ना वो इल्ज़ामात भी उन्होंने लगा दिए। नई पार्टियां बना दी गई, सब कुछ कर लिया गया। इमरान खान को एक लिहाज से अकेला कर दिया गया। इमरान खान के साथ जो पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी भी थी जो शायद आए भी किसी और जगह से थे, और उनके जाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वो भागम भाग जो है वो नई जमातों में या वो उस नए धड़े में या नए उभरते हुए सूरज के साथ जाके वो जुड़ गए। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईपीपी का हिस्सा बन गए। फिर एक केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज खटक ने बना ली, वो कुछ उसमें चले गए। ये सारा माल वो था, मैं कहता हूँ ये पराया धन था, ये पराया धन था, और जिनका धन था वो आके ले गए। इन तमाम चीज़ों से इमरान खान की हौसले के ऊपर, इमरान खान की शख्सियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उस शख्स ने जो एग्ज्यूम किया, उसके अंदर से जो चीज़ निकली वो एक रेजिलियंस की थी कि उसने कहा कि देखिए, और ये चीज़ आज में भी, मैं थोड़ी देर में आता हूं कि आज के दिनों में भी बड़ी वो रेलेवेंट है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब जानते थे कहाँ से आए हैं। उसमें बड़ा मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, बहुत सारे नाम मैं नहीं लेता, लेकिन एक मिसाल तो दे सकता हूँ, वो है फैसल वाडा की। ऐसी चीज़ नहीं है कि फैसल वाडा के जो है ना वो डाखाने का इमरान खान साहब को पता नहीं था और वो ये समझते थे कि फैसल वाडा को बड़ा अखलाकी इंसान है या ईमानदार इंसान है, जिस तरह से जुड़ा हुआ, जहाँ से आया था वो सब जानते थे। जब वो वापस चला गया तो वो भी उनको पता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग थे जो चले गए, मगलूब हो गए, या जिनकी जो मजबूरियां थी जिससे वो ट्विस्ट हो सकते हैं, वो सारे ट्विस्ट हो गए। बहुत थोड़े से लोग जो थे पुराने पीटीआई के, वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहे।
بہت سارے ایسے لوگ جو آج منظر عام پر نہیں آ سکتے، جس میں ایک مثال مراد سعید کی بھی ہے، اور اس کی لائلٹی اور عمران خان سے تعلق کو کوئی شخص جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت ریاست کے جبر کا شدید شکار ہے، لیکن اس کے جذبے کو اور اس کی بھی ریزیلینس کو یا اس کے عمران خان سے جڑے ہوئے کو آپ الگ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ رہ گئے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پھر دوسری کیٹیگری عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ان لوگوں کی رہ گئی جن کو اجازت دی گئی کمپنی کی طرف سے کہ جی آپ جڑے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے پلان بی یا سی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت عمران خان جو ہیں، آپ سمجھیے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت تیسرے ٹیئر کی، مطلب یہ نیشنل ٹیم بھی نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں ریجنل ٹیم بھی نہیں ہے، ایک تیسرے ٹیئر کی انڈر 19 ٹیم کے ساتھ اس وقت عمران خان صاحب میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان کی ریزیلینس کی وجہ سے وہ جو تیسرے ٹیئر کی ٹیم ہے وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور فوج کو ایک کمپلیٹ کمپٹیشن بھی دے رہی ہے۔ تو یہ تو پھر کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ اس نے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی اس وقت خاص وکیل نہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت عدالت بھی کوئی ایسی آزاد نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اچھا اس کے بعد کوئی پولیٹیکل کیمپین نہیں ہے، کوئی کیمپین مینیجر نہیں ہے، کوئی تھاٹ پروسیس، کچھ چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود واحد چیز ہے جو ریزیلینس ہے عمران خان کی، وہ جو عمران خان کھڑا ہے اور وہ حرف انکار بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہر طرح کا الزام، 200 کے قریب کیسز، فضول ترین قسم کے الزامات، حد تک خاندان کو توڑنا، فرینڈز اینڈ فیملیز تک کو اپروچ کر لیا گیا ہے، انہیں تک سمجھیے کہ توڑ موڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ریزیلینس میں کمی نہیں آ رہی، اور وہ وہی اس کی جو ریزیلینس ہے وہ تیسرے ٹیئر کے جو لوگ ہیں ان میں جا کے وہ ان کو کھڑا کر رہی ہے۔ آپ یاد کریں کہ یہ مذاق اڑاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو برگر بچے ہیں یہ کیا کریں گے۔ آج وہ برگر بچے جو ہیں انہوں نے وقتہ ڈالا ہوا ہے پاکستان کی اتنی بڑی سخت اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا غصے میں اتنا برا عالم ہے کہ کبھی وہ ادھر ٹکر مارتے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مارتے ہیں، کبھی کیا فضول کیس بناتے ہیں، کبھی کیا فضول کیس بناتے ہیں۔ تو یہ تمام چیز جو ہے یہ صرف اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کی ریزیلینس کو، کیونکہ آج اگر عمران خان صلح کر لے، باہر چلا جائے، ان کی مطالبات مان لے، سب کچھ کر لے، جس طرح سے چیز پیش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اگری کر دے، تو اس کو شاید ایک صوبے کی حکومت بھی دے دیں گے، وہ آرام سے بیٹھ جائے اور اپنے وقت کا انتظار کرے، پھر یہ ریزیلینس ختم ہو جائے گی، پھر یہ جو انرجی اس نے پھونک دی ہے عوام کے اندر وہ زیرو ہو جائے گی۔ اس چیز کو ہماری کمپنی بہادر سرکار سمجھ نہیں پا رہی ہے، اور یہاں پہ ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ آج وقت ختم ہو گیا، کاغذات جمع ہو گئے، جن کے ہو سکتے تھے ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے نہیں ہوئے۔ مجھے ذاتی طور پہ خوشی رہی ہے کہ مراد سعید کے کاغذات جمع ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کے کاغذات جمع ہو گئے، ایسے لوگوں کے جمع ہو گئے کہ جن کو بس بینیفٹ بھی مل جائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس جیل میں کچھ لوگ گئے ابھی کچھ دن پہلے، اور انہوں نے جا کے کچھ لوگوں کا نام لیا اور کہا جی کہ یہ لوگ تو جو ہیں یہ ایجنسیوں کی طرف سے آپ کے ساتھ فٹ کیے گئے ہیں، اور اس وقت پارٹی میں بڑی یہ پوزیشن لے رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ شکایت کی جو اس طرح ہوتا ہے، اللہ جانے وہ ہیں کہ نہیں، لیکن یہ ان کو شکایت کی گئی۔ تو خان صاحب نے آگے سے کہا کہ یار بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ درست کہتے ہوں، آپ کی بات بھی درست ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کی بات درست نہ ہو، لیکن میں نے چیزوں کو دیکھنا ہے فیس ویلیو کے اوپر۔ آج فیس ویلیو کے اوپر جو شخص بھی میرے پاس آ رہا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو آئی ول ایکسیپٹ دیٹ پرسن، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ برانڈ صرف عمران خان چلے گا، سوچ صرف عمران خان کی چلے گی۔ جب تک یہ شخص، یہ چاہے کسی کے لیے بھی کام کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، جب تک یہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا یا میری ڈائریکشن پہ چلے گا تو یہ برانڈ عمران خان کے ساتھ جڑا رہے گا، ورنہ یہ الگ کر دیا جائے گا، اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور جب وہ کوئی شخص ہٹتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز کلیئرٹی ہے خان صاحب کے ذہن میں بھی، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جب کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ بات چلے گی کہ اور چل رہی ہے کہ جی فلاں جو تھا تم نے کم کام کیا ریزیلینس میں، تم نے زیادہ کام کیا، تم سوئے رہے تھے، تم باہر چلے گئے تھے، تم اندر تھے، تم انڈر گراؤنڈ تھے، یہ باتیں ہوں گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس جس سے آپ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں کمپنی کی تمام رگنگ کو،
اور وہ ہتھیار ہے ووٹ کا، اور وہ ووٹ کا ہتھیار تب ہی کارآمد ثابت ہوگا جب آپ لوگ ایک بڑی تعداد میں آ کر ووٹ ڈالیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ الیکشن ہوں گے، وقت پہ ہوں گے نہیں ہوں گے، بہت ساری افواہیں بھی جنم لے رہی ہیں۔ اب تو سپہ سالار نے بھی کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کی ڈیٹ جو ہے سیٹ ان سٹون نہیں ہے۔ لیکن ایک بات رکھیے ذہن میں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہماری ڈائریکشن واضح ہونے چاہیے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینی ہے، لیکن آپ جو چیز میٹر کرے گی وہ آپ کا ٹرن آؤٹ میٹر کرے گا۔ یاد رکھیے، میں پہلے آپ کو اس کو بھرپور ایک قسم کا تجزیہ دے چکا ہوں، یہ بات انٹرنلی کمپنی بہادر کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کا ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ چلا گیا تو یقین جانیے کہ پھر کوئی طاقت نہیں روک سکے گی کہ یہ جائیں گے اڈیالہ جیل کے دروازے کھولیں گے اور اس شخص کو لا کے ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ بٹھانا پڑے گا۔ ویسے کسی نے آج خوبصورت بات بھی کسی نے ٹویٹ پہ لکھی ہوئی تھی، ایک ایکس پہ ٹویٹر پہ، کہ عمران خان اب وزیر اعظم کے عہدے سے بھی بڑا ہو چکا ہے، اس کی ذات اس وقت اس عہدے سے بھی بڑی ہو چکی ہے، شاید اس کو اب اس عہدے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن بہرکیف چیزوں کو درست کرنے کے لیے، پاکستان کو واپس اپنے صحیح سمت میں لانے کے لیے، اور اس وقت جو کیوس موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جو جمہوریت ڈی ریل ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے پٹری پر لایا جائے، اور اس کے لیے عوام جس کا انتخاب کرے اسے ہی اقتدار دیا جائے، اور وہ پھر آپ نے 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو عمران خان کی ریزیلینس کے اوپر عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اور کر رہا ہے اڈیالہ میں بیٹھ کر۔ ہم لوگوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے ٹرن آؤٹ دے کر، ووٹ دے کر۔ وی ہیو ٹو میک شور، جس طرح سے کمپنی بہادر لگی ہوئی نا فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی توڑ رہی ہے، اس کے اوپر بھی بڑی چیزیں ہیں، آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ہم نے اسی طرح سے خود بھی ووٹ ڈالنی ہے اور فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی لے کے جانا ہے، کیونکہ آپ نے ٹرن آؤٹ کو انشور کرنا ہے۔ آپ اگر ٹرن آؤٹ 50% پلس کر گئے، 60% پاپولیشن کا اس ووٹر کا، رجسٹر ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہو گیا، کمپنی کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے اس وقت دیکھیے نا، جہاں پہ اسپیشلی عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، طیبہ راجہ، ان کے جو کاغذات جمع ہوئے ہیں نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے، ان کی ووٹیں، ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ بے شک کوئی سیکٹر کمانڈر، کوئی او سیز، یہ وہ سارے لگے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، دی اونلی تھنگ دیٹ ول ڈیفیٹ دیم از یور ٹرن آؤٹ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر۔ دوسرا ٹاپک تھا جی، ایک ہے عمران خان اور اس کے ریزیلینس، دوسرا ہے قاضی فیاض عیسیٰ اور ان کی جناب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گاڑی چھنتی ہوئی یاری، اور اس یاری کی نشاندہی ہم تو خیر پہلے تو بہت عرصہ چپ رہے، لیکن اب بڑا وہ کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ کچھ باتیں پہلے سے معلوم تھی، وہ اب کنفرم ہو رہی ہیں، اور اب تو ان کے گھر کے اندر سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں اسد طور کو، اسد طور بہت قربت تھی، آج بھی ان کا میں 2 دن پہلے کا ویلاگ دیکھ رہا تھا، وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرسنلی نہ ہی کوئی ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ درست کہہ رہا ہے، اس کو پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں کچھ یوزول سسپیکٹس ہیں جو اس وقت قاضی صاحب کے بہت نزدیک ہیں، ان یوزول سسپیکٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسد طور کو شاید کوئی جیلسی ہو گئی ہے یا یہ ایشو ہے، بظاہر یہ نظر نہیں آتا، اور جو باتیں اسد طور کر رہا ہے وہ باتیں تو ساری اصول کی ہیں۔ اب آج اسد طور نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ کے مطابق میں نے آپ کو کل ایک چیز شیئر کی تھی، وہ کافی لوگوں نے دیکھی بھی اور بڑی ٹویٹر کے اوپر بھی عام ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ آئی ایس پی آر کے ایک بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے اڈیالہ میں جو پورا کل ڈرامہ رچایا گیا 12 لوگوں کی گواہی ریکارڈ کرانے کا، اس کے جو ٹکرز ہیں اس کی جو بنا کے باقاعدہ طور پر تمام چینلز کو بھیجی اور وہ خبر چلوائی، جبکہ ابھی تک جج کے فیصلے کے مطابق، اور یہ بات کل شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی نے بھی تصدیق کی ہے، کہ ابھی تک تو یہ آپ نے سیکرٹ ٹرائل رکھا ہوا تھا، آپ نے خود آرڈر کیا ہوا، اچانک آپ نے ایک صحافی اندر بٹھا دیا، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کا بریگیڈیئر جو ہے وہ سب کو میسیجز کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آج جو کمپنی بہادر یعنی کہ آئی ایس آئی جو ہے، ان لوگوں نے آج قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے تمام ٹی وی چینلز کو ٹکرز بنا کے بھیجے ہیں کہ وہ چلائیں، قاضی صاحب کے حق میں ایک تمام میڈیا جو ہے وہ مہم چلائے۔ اس بات پہ ذرا رک جائیے اور ذرا سوچیے۔ قاضی فیاض عیسیٰ جو ہماری جمہوریت کے چیمپئن، جنہوں نے ہمارے ملک میں آئین کی نفاذ اور بحالی کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور سیاست کے اندر فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت نہیں ہوگی، جو ایک بہت بڑا جہاد کا علم لے کے نکلے تھے فیض آباد دھرنے سے،
کہ جی یہ جو نا یہ جو ڈی جی سی تھا اس وقت کا جنرل فیض، اس کی مداخلت ہوئی سیاست میں، اور اس کے بعد سے ایک قیامت توڑی جو انہوں نے اپنی طرف سے۔ ان قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے کمپنی بہادر ٹکرز بھیج رہی ہے تمام ٹی وی چینلز کو کہ آپ نے قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں مہم چلانی ہے، اور اس کی خبر کون دے رہا ہے؟ شہزاد اکبر نہیں دے رہا، عمران خان نہیں دے رہا، کوئی اور نہیں دے رہا، وہ دے رہا ہے اسد طور۔ اسد علی طور کو تو آپ مانتے ہیں نا، یا تو آپ کہتے ہیں کہ اسد علی طور ایک اچھا صحافی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بات کرتا ہے، یا آپ مانتے ہیں کہ وہ سچا آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اب وہ اب بھی رپورٹ کر رہا ہے سچی۔ تو اسد علی طور نے خود اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بوائز انورٹڈ کاماز میں بوائز sent tickers to all news channels to run campaign bulletin in favor of CJP Qazi Faiz Isa and imply criticism on Justice Isa as a conspiracy against him. اچھا، مزے کس نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان ٹکرز کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم آپ سے اسکرین پہ شیئر بھی کر رہے ہیں، جو ٹکرز بھیجے گئے کمپنی بہادر کی، جہاں اس دفعہ یہ ISPR نہیں ہے، اس دفعہ یہ وہ والا دفتر ہے جو اپارے میں ہے، G9 میں ہے، کوہسار کمپلیکس ہے، یہ وہ والا دفتر ہے۔ انہوں نے یہ مہم چلانے کو کہا ہے قاضی صاحب کے حق میں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر حالیہ کردار کشی مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے اکاؤنٹ ملوث نکلے، یعنی کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف چلانے والی ساری مہم جی پاکستان تحریک انصاف نے چلائی۔ یہ اس وقت کمپنی بہادر ٹکرز دے رہی ہے تمام ٹی وی چینلز کو، تمام میڈیا کو، کہ آپ قاضی فیض عیسیٰ کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ ٹکرز چلائیں۔ یہ وہی معاملہ تھا کہ ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنی قرار دینے کے والے ایک پرانے خط کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا گیا، بغیر تحقیق اچھالے گئے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر عدلیہ، ججز اور ان کی فیملی سے متعلق حد تک آمیز مہم چلائی گئی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس میں کچھ انہوں نے بتایا جی کہ ہوا بازی ڈویژن ایویشن کا 12 اکتوبر کا مراسلہ 16 دسمبر کو سب سے پہلے سیاسی جماعت سے وابستہ JB نامی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جناب انہوں نے پوری وہ کر دی ہے۔ اب اس بات سے کیا تصدیق ہوتی ہے؟ اس بات سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ میں ایک خبر کا پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں، دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے ایک پیکٹ ہوا تھا، وہ پیکٹ اللیجڈلی، جو مجھے اس وقت بھی خبر ملی تھی، حکومت میں ہوتے ہوئے مختلف ادارے ہوتے ہیں، ایک انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اور اکثر یہ ایک دوسرے کے لیے بھی، ایک دوسرے کے اوپر بھی خبریں نکالتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی فلاں کس واردات میں ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی ہی ایک سرکاری ایجنسی کی جانب سے یہ خبر ملی تھی کہ قاضی صاحب جب قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے سن 2021 31 جولائی کو، اور شاید 2 یا 3 اگست تک وہاں رہے تھے، اس دوران جب ہسپتال میں تھے تو ان کی ملاقات ایک بڑے صاحب سے ہوئی، اور وہ بڑے صاحب جو تھے انہوں نے اس کے بعد، کیونکہ قاضی صاحب کے نے آنے والے وقت میں چیف جسٹس بھی بننا تھا، اس وقت ان کے ساتھ ایک پیکٹ کیا گیا۔ اس وقت اس کے اندر ایک پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی شخصیت بھی جو تھی، اس نے بھی بڑا اس میں، جسے کہتے ہیں کہ گواہ کا اور گارنٹور کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی بڑی اسسٹنس کی گئی، ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو بھی ختم کروایا گیا، اور پھر ان کے ساتھ معاملے سیدھے کیے گئے، اور وہ جو آپریشن تھا اس میں اب آج سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے، اگر تو یہ بات ہوتی کوئی آپ سمجھیے کہ آپ انڈیپینڈنس کی بات ہوتی، کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی، تو آج ملک میں جو ہو رہا ہے، اس بات کے باوجود کہ آپ کے اپنے ذاتی خیالات کسی بھی شخصیت کے بارے میں کیا ہیں، آپ کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے لیے آپ نے ملٹری ٹرائل سویلین کا منظور کروایا ہے۔ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ کی اماں پر اس وقت پورے ملک میں ظلم اور جبر ڈھا رہے ہیں۔ یہ پچھلے 4 دن کی پریکٹس ہوئی ہے جہاں پہ DCOs کو آپ نے RO لگایا ہے، اس میں آپ کی پوری معاونت ہے، اور بدلے میں وہ اس وقت آپ کی چوکیداری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ چیف جسٹس کے خلاف بھی جو مہم ہے، یہ وہی سیاسی جماعت چلا رہی ہے جو 9 مئی کے واقعے میں بھی ملوث تھی۔
یعنی کہ ایک طرف وہ آپ کی جو ایک قسم کی دشمنی، سیلف پروکلیم دشمنی، میں نہیں سمجھتا پاکستان تحریک انصاف کو آپ سے کوئی دشمنی ہے، لیکن آپ کی جو سیلف پروکلیم دشمنی ہے اس کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب آپ کے اوپر بھی انہوں نے مہر لگا دی ہے اس وقت پورے میڈیا. اچھا یہ میڈیا جو ہے نا، اس کے بارے میں بتا دوں، یہ کسی کا سجن نہیں ہوتا. جس طرح آپ کسی کا سجن نہیں ہے نا، اس طرح سے میڈیا بھی کسی کا سجن نہیں ہوتا. یہ ایک لمحے میں بات نکل جاتی ہے. اب دیکھیں نا، جب وہ آپ نے ان کو ٹکٹس بھیجے، وہ ٹکٹس تو چلا دیں گے، وہ آپ نے تو ان کی گچی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ٹکٹس تو چلا دیں گے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور پتہ لگ جاتا ہے کہ آج کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس وقت پاکستان میں انصاف کا فقدان، آئین کے نفاذ کا فقدان اور جمہوریت کا فقدان، اس کے پیچھے ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کی گاڑی چھنتی یاری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہے. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ اتوار کے دن کا. ایک طرف ہم نے آپ کو ایک ریزیلینس کی داستان سنائی، اور دوسری طرف ہم نے آپ کو ایک کنائیونس کی داستان سنائی. اب آپ خود فیصلے کر لیں، اب خود سمجھدار ہیں کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے اور کس کس کا کیا کردار ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. خدا حافظ.